अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, रमज़ानी मसाइल का छठा एपिसोड पेश है। आज हम कल की तरह ज़कात के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और आज जिसमें वो सवालात भी शामिल करेंगे जो नाजरीन और क़ारीन की तरफ से हम तक पहुँचे हैं। तो सिलसिले सवालात शुरू करते हैं और हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब कासमी, LLM शरिया एंड लॉ। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ज़कात किसको देना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात लेने का मुस्तहिक वो शख्स है जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 52.5 तोला चांदी या उसके बकदर मालियत उसके रुपए पैसे वगैरह ना हो, जो तकरीबन 612 ग्राम 360 मिलीग्राम के बराबर जो है ये चांदी के कहलाती है आजकल के लिहाज से। तो अगर किसी के पास इतना सामान है तो फिर ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दी जा सकती। ये इतने पैसे हैं उसके पास में, और ये चाहे माल नामी हो या गैर नामी हो। अगर गैर नामी भी हो तो उसको अगर गोया कि ज़कात कभी कभी वाजिब नहीं होती है, जो आज जिसके पास में गैर नामी इतना सरमाया है, लेकिन उसको वो ज़कात भी नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर किसी के पास ज़रूरत से ज़ायद एक की बजाय 2 मकान है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये ज़रूरत से ज़ायद हुआ। तो अब ऐसा शख्स, उसके पास में बज़ाहिर कोई दूसरी आमदनी नहीं है, सिर्फ वही मकान है उसका, है ना। या ये कि उसके पास जो है ना ज़रूरत से ज़ायद बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे कि कुछ AC वगैरह उसने लिए थे, 2-3 AC ऐसे पड़े हुए हैं, वो बेचने के लिए नहीं है, तो ये गैर नामी के दर्जे में हुए। तो ऐसा तो इस्तेलाह इस्तेमाल की नामी गैर नामी है। नामी गैर नामी क्या है? अच्छा देखिए, अगर नामी का मालिक होता है तो फिर ज़कात देना भी वाजिब हो जाता है उस पर, और अगर उसके पास माल नामी तो नहीं है, गैर नामी है, तो ज़कात देना वाजिब तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि वो ज़कात ले भी नहीं सकता। नहीं, ये नामी गैर नामी क्या है? नामी क्या है? जिनके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, बढ़ने माल नामी जिनके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, यानी जैसा कि रुपया पैसा है, सोना चांदी है ना, या माल तिजारत है, ये सब माल नामी कहलाते हैं, यानी उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है ना। और कुछ चीज ऐसी होती हैं जो शरीयत की निगाह में गैर नामी, वो बढ़ने वाली नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, किसी के पास जरूरत से जायद जो है ना 2 AC पड़े हुए हैं और उसकी कीमत जो है ना वो ज्यादा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुफ्ती खलील अहमद से, जो हमारे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं, कि कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारे वो लोग भी फंसे हुए हैं जो मालदार है घर के एतबार से, लेकिन वो जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ उनके पास मालो दौलत नहीं है। क्या ऐसे मालदारों को ज़कात देना जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मालदार को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती है। अलबत्ता जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो हुआ है, इसके अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए हैं, तो देखा यह जाएगा कि जिस मकाम पर वो लोग फंसे हुए हैं वहां उनके पास माल नहीं है, इसी तरीके से उनके पास कोई माल पहुंचने का जरिया भी नहीं है। जैसे ATM के जरिए बैंक के थ्रू वो मंगा भी नहीं सकते हैं, उनके पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं है, या उनके खुद ATM में नहीं है। बहरहाल अगर वो निसाब की मिल्कियत नहीं रखते हैं और परेशान हाल हैं, तो उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। और अगर उनके पास वसाइल हैं, मंगा सकते हैं, या घर के उनके वहां के दूसरे अकाउंट में माल है और इस अकाउंट पर ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर उनके लिए ज़कात की रकम लेना दुरुस्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी तरफ, कि अपने भाई या बहन को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? मुफ्ती ज़हीर साहब। अपने भाई या बहन को ज़कात दी जा सकती है। अपने भाई, या बल्कि ये अफजल है, ज़कात का असल मसरफ जो ना वो ये है कि जो करीब से करीब रिश्तेदार जो मोहताज हो, साहिब निसाब ना हो, है ना, और ज़कात का मुस्तहिक है, तो अगर भाई या बहन अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो सबसे पहले उन्हीं को देना अफजल है। ठीक है, शुक्रिया। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि माँ बाप पर ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है या नहीं? मुफ्ती खलील साहब। जी, ज़ाब्ता यह है कि अपने उसूल और फ़ुरू पर
یعنی ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، یہ اصول ہیں یا فروع ہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے اور اس کی جو اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، اگر ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لاک ڈاؤن میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو جو کھانے کے لیے بالکل ترس رہے ہیں، تو ایسے کھانے کے لیے ترس رہے غیر مسلم حضرات کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی ظہیر صاحب۔ ایسے لوگوں کے لیے اچھا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ نہ دیجئے، کیونکہ اس میں مسلم غیر مسلم دونوں ہیں شامل، اور زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلم فقراء ہیں شریعت کی نگاہ میں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم اس میں نہیں دینا چاہیے، دیگر اور جو صدقات ہیں وہ رقم اس کے اندر ہم کو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ چھٹا سوال ہے مفتی خلیل احمد صاحب سے کہ آج کل اجتماعی راشن کٹ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ کٹ بانٹے جاتے ہیں تو آن دا اسپوٹ یہ فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے یا غیر مسلمان، تو جہاں پر یہ سچویشن ہے تو اس میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اجتماعی کٹ بانٹے جا رہے ہیں اور آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم اس میں دینا چاہتا ہے، تو پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس علاقے کے اندر یہ کٹ تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کے پاس یعنی کٹ تقسیم کرنے والوں کے پاس جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات بھی اگر موجود ہیں، اور ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ عطیات بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اور پھر دونوں کا الگ الگ طور پر دونوں کو دیا جا سکتا ہے، تو اگر یہ اندازہ اور غالب گمان اس کو ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر وہ دے سکتا ہے، اور اگر غالب گمان یہ رہتا ہے کہ وہاں اکثر جو ہے غیر مسلم افراد بھی مل سکتے ہیں یا ان کے پاس عطیات کا کوئی مصرف نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر اجتماعی راشن کٹوں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہاں کس کو دیا جائے گا، جو لوگ دے رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ یہ جو راشن کٹ جا رہے ہیں یہ غیر مسلم کو جائے گا یا مسلمانوں کو جائے گا، تو ایسی سچویشن میں زکوٰۃ کی رقم اس میں شامل کرنا کیسا ہوگا؟ اگر جن جمع کرنے والوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے تو ان کے پاس اگر عطیات کی بھی رقم آتی ہے، زکوٰۃ کی بھی رقم آ رہی ہے، عطیات کی بھی رقم آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کوئی واضح مسئلہ تو نظر میں نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں وہاں دیا جا سکتا ہے اس کو۔ چلیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم اب 7ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کورونا لاک ڈاؤن میں متاثرین کے تعاون کے لیے سرکاری فنڈ بھی لانچ کیے گئے ہیں، جیسے کہ پی ایم فنڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ مفتی ظہیر صاحب۔ نہیں، پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پی ایم فنڈ وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے انڈینز کے لیے ہے، اس میں مسلم غیر مسلم سبھی کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں جیسے مطلب ہے کہ واضح حکم ہے شریعت کا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور ہم کی ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ مومنین ہے، تو مسلمانوں سے جب زکوٰۃ دی جائے گی تو مسلمانوں ہی پر خرچ کرنا اس کا ضروری ہے، لہذا پی ایم فنڈ میں آپ دوسرے مصارف سے مدد کریں، ہے نا، زکوٰۃ کی رقم سے مدد نہ کریں۔ چلیے، بہت شکریہ۔ ہم 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 8واں سوال ہے ہمارا کہ بہت سارے راستے میں اب جاتے ہیں تو مجہول الحال مانگنے والے ملتے ہیں، جن کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، حالت کو دیکھ کر کے بہت زیادہ مفلوق الحال نظر آتے ہیں، اور مجہول الحال بھی ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا کون ہے، لیکن وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ مفتی خلیل صاحب۔ جی، اگر جو شخص رقم دے رہا ہے اگر اس کا غالب گمان یہ ہو جائے اس کی صورت اور احوال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ محتاج ہے، اور اس غالب گمان کے مطابق وہ دے دیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ بہرحال زکوٰۃ کے لیے تحقیق تو ہونی چاہیے، لیکن جتنی گنجائش ہے اسی کے مطابق تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسے راہ چلتے مجہول الحال شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، جبکہ غالب گمان اس کو ہو جائے، یعنی غالب گمان ہونا ضروری ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 9ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 9واں سوال ہے کہ بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں اپنے یہاں 2-3 کیٹیگری کے، تو سیکنڈ کیٹیگری، بی کیٹیگری اور تھرڈ کیٹیگری جو ملازمین ہوتے ہیں، ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے
کہ جو تھرڈ کیٹیگری کے ملازمین ہوتے ہیں، صفائی والے، یہ اس طریقے سے کام کرنے والے، تو اس کو تو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن جو اس سے اوپر گریڈ کے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین جو تھرڈ ڈگری کے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی ظہیر صاحب۔ دراصل جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو علماء سے پہلے رابطہ قائم کر لینا چاہیے کہ کن کو ہم زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایک اسلامی عبادت ہے اور اس کے مستقل جو ہے نا وہ احکام ہے۔ اس لیے اپنی نظر، اپنے ہی جو ہے سوچ سے کہ یہ تھرڈ گریڈ کا کرمچاری ہے لہذا وہ مستحق زکوٰۃ ہے، شریعت میں تھرڈ گریڈ کا ہونا یہ مستحق زکوٰۃ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ بتلائیے صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ غالب گمان میں بھی آج کل تھرڈ گریڈ کا ہونے کے باوجود اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ اتنا بینک بیلنس ہو، ہے نا، اتنا اس کے پاس ڈپازٹ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، یا اس کے پاس اتنا زیور ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے جو ہے اپنے ملازمین کو اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی رہے کہ ملازمین کو جو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں وہ تنخواہ میں یا کسی اور چیز میں کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شمار نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا بھی خیال رہے۔ کوئی دلیلیں یہاں پر یہ دی جاتی ہے کہ اگر یہ مالدار رہتا تو اتنا چھوٹا کام کیوں کرتا؟ آخر یہ ضرورت مند ہے تبھی تو کر رہا ہے۔ نہیں، لیکن شریعت وہ ان کا معیار الگ ہے، شریعت کا معیار الگ ہے۔ وہ بظاہر جو ہے نا عرف میں وہ تھرڈ گریڈ کی سروس کا وہ ہے، لیکن اس کے پاس اتنا جو ہے نا پیسہ ہے۔ جو ہمارے یہاں تو معیار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ گویا کہ مالدار تصور کیا جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے، اس لیے ایسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔ ہم 10ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد جو قارئین اور ناظرین کی طرف سے سوالات آئے ہیں ان کو ہم لیں گے۔ اور یہ سوال ہے مفتی خلیل احمد صاحب سے کہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، مدارس اور اسلامی اداروں کے حال بہت برے ہو چکے ہیں، تو کیا ایسے میں اپنے مدرسین کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا جائز ہوگا؟ جی، ایک تو مدرسین کو زکوٰۃ دینا ہے اور ایک زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا ہے۔ تو جہاں تک تنخواہ دینے کی بات ہے تو تنخواہ میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے براہ راست نہیں صرف کی جا سکتی ہے، نہیں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے کے ذریعے سے اس کو تنخواہ وغیرہ میں صرف کیا جائے گا۔ اور جہاں تک مدرسین کو دینے کی بات ہے، جو مدرسین مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو تنخواہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آج کے 10 سوالات جو زکوٰۃ سے متعلق تھے۔ اب ہم ان سوالات کی طرف چلتے ہیں جو ناظرین اور قارئین کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک صاحب ہیں محمد شہاب الدین، یہ گڈا سے ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کون سی کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر نماز پڑھنا جائز ہے تو کرسی رکھنے کی کیا شکل ہوگی؟ مفتی ظہیر صاحب۔ کرسی میں جو سادی کرسی ہو اس پر گویا کہ نماز پڑھنا چاہیے، جس پر سجدہ کرنے کی بھی جو جگہ ہوتی ہے بینچ نما بنی ہوتی ہے نا، ایسی کرسی پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اور اصل چیز کرسی پر نماز پڑھنے کے اس کا تعلق جو ہے نا معذور ہونے سے ہے۔ کرسی پر بہت سارے معذوروں کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جھکنے میں تکلیف ہے، وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سجدہ وغیرہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شکل ہے اور وہ بیٹھ سکتے ہیں زمین پر تو پھر کرسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو زمین پر ہی بیٹھ کر گویا کہ وہ نماز کو انجام دیں۔ اگر ان کو کھڑے ہونے میں دقت ہے، کھڑے ہونے میں نماز پڑھنے میں ان کو دشواری ہے۔ کرسی رکھنے کی کیا شکل ہوگی؟ دوسرا جز ہے جی، معذور ہے، کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ سوال جو ہے کافی تفصیل طلب ہے یہ، ہے نا، جو پہلا آپ نے جو سوال کیا تھا۔ جو دوسری بات ہے کرسی والی، وہ جو صفوف جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس صف کے بقدر ہی اسی کے لائن میں بالکل کرسی ہونا چاہیے، اور وہ جو یعنی اس کا پچھلا جو پاؤں ہے کرسی کا جو پیر ہے وہ پیر رکھنے کی جگہ ہونا چاہیے۔ جی، معذور جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہو جائے اور کرسیاں سائڈ میں ہوں، چاہے دائیں طرف ہوں یا بائیں طرف ہوں۔ نہیں، جیسے صف کے بیچ میں آدمی کھڑا ہے تو اس میں کیسے یہ ہوگا؟ وہ کرسی میں جو پیر ہے وہ کدھر رہے گا؟ صف کے باہر رہے گا یا صف کے کنارے رہے گا؟ معلوم ہو، اس لیے کرسیاں جو ہونا چاہیے وہ کرسیاں دائیں طرف یا بائیں طرف کنارے پر ہوں۔
اگر وہ بیچ میں پڑھ رہی ہیں، اور اگر لاسٹ میں اگر پڑھ رہا ہے تب تو پھر جو نا کرسی کو پیچھے بھی کر دیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کرسی کو میرے خیال سے میں سوال نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کرسی کے 4 پیر ہوتے ہیں، تو پچھلے والے جو پیر ہیں کرسی کے، کیا وہ کہاں پر رہیں گے؟ کیا جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہنے میں پیر رہتا وہاں پر رہتے ہیں، کیا وہاں پر کرسی کے اگلے دونوں پیر ہونے چاہیے؟ جی، پچھلے جو پیر ہیں کرسی کے وہ وہاں ہوں گے جہاں پر جو ہے دیگر مصلیان کے پیر ہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، شکریہ۔ جو طریقے سے بندی ہوتی ہے گویا کہ آپ نہیں کھڑے ہیں، آپ کی جگہ پر کرسی رکھ دیجئے آپ۔ چلیے ٹھیک ہے، وقت کی قلت ہے، اگلے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے ہمارے پاس محمد راشد سورو، کاس گنج، یو پی، انڈیا سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلم منچ، راشٹریہ مسلم منچ یا بی جے پی والوں کا ایک منچ ہے، ایک شعبہ ہے، یہ جگہ جگہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان سال مدارس کو زکوٰۃ مت دو، وہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے۔ تو اس اپیل کے خلاف مفتیان کرام کیا رائے دیں گے؟ مفتی خلیل احمد صاحب۔ جی، اگر کوئی اس طریقے کی اپیل کرتا ہے، خاص طور سے وہ شخص جس کو دینی مدارس سے اور قرآن سے، حدیث سے یا اس کی تعلیم دینے والوں سے خود بیر ہے، دشمنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انتہائی غلط چیز ہے۔ مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اسلام کے اندر جو بنیادی روح ہے وہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ ہے، اور کوئی بھی ادنا سے ادنا آدمی سوچ سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی حفاظت اور احادیث کی حفاظت اپیل پر توجہ نہیں دینی چاہیے، مدارس کے مدد کرنی چاہیے؟ جی بالکل کرنی چاہیے، بلکہ ان حالات کے اندر جیسے لاک ڈاؤن کی بات کہی جاتی ہے، بہت سے لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیگر افراد اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت سے ایسے مالدار لوگ ہیں جو عطیات کے ذریعے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، ہم کو اس مصرف کو وہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور کچھ زکوٰۃ کو بھی وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے اپیلوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، نام انہوں نے نہیں بتلایا ہے، کیا آڈیو کی شکل میں آیا تھا، کہ انٹرنیٹ سے چندہ وصول کرنا کیسا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ جب بھی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے چندہ لیتے ہیں اور اس کے لیے جو ایپ ہم استعمال کرتے ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشن کا جو سسٹم ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ 2 پوائنٹ پلس 18 پوائنٹ جی ایس ٹی اور ٹوٹل اس کا 2.36، یہ اتنا پوائنٹ وہ کمپنی کاٹ لیتی ہے اور اس کے بعد ہم کو پیسے ٹرانسفر کرتی ہے۔ تو کیا اگر ایسے کمپنیاں پیسے ٹرانسفر کرنے میں جو یہ کمیشن لیتی ہے، اس کمیشن کو لینے کے ساتھ آن لائن چندہ کرنا جائز ہے؟ مفتی ظہیر صاحب۔ جی، آن لائن چندہ لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو آپ نے شکل ذکر کی ہے وہ شکل جو ہے نا وہ قابل اعتراض ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ درست نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر کمیشن جو لیا جا رہا ہے وہ اسی رقم سے یہاں پر فیصد متعین کیا جا رہا ہے کہ 2.36 لم سم، اس لیے کہ 2% تو وہ لیتے ہیں، اس پر پلس جو ہے وہ 18% جی ایس ٹی ہے، تو 2.36% ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، تو یہ جو فیصد آپ لے رہے ہیں یہ اسی زکوٰۃ کی رقم سے لے رہے ہیں، اس لیے اس کو درست نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس کو فقہاء نے تفویض طحان والی شکل سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ اجرت کو اسی چیز سے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر آٹا پسوانے کے لیے جا رہا ہے گیہوں لے کر، لیکن اس کے علاوہ آج کل کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے، جیسے خود میرے پے پال پہ اکاؤنٹ ہے، پے یو منی پہ میرا اکاؤنٹ ہے جس سے میں چلاتا ہوں، ایڈسن پہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ آپ کو پے کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پے نہیں کریں، لیکن پے کرنے کے لیے اسی زکوٰۃ کے تناسب سے نہ لیں، بلکہ وہ اپنی الگ فیس متعین کر لیں تقریباً، کہ بھائی ہم جو ہے نا آپ اتنا، وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشن کا، اس میں جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتا ہے، جب تک اس پر آپ ایگریمنٹ کے سائن نہیں کریں گے یہ سروس آپ لے ہی نہیں سکتے۔ تو جو صورت آپ کر رہے ہیں تو اس سے تو انٹرنیٹ کا یہ یوز ہی نہیں کر سکتے آپ۔ جی، شرعاً پھر اس طریقے سے اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بہرحال اس پر میں چاہوں گا کہ کل اور اس پر ڈیبیٹ ہو جائے۔ ہم 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کا سوال آیا، انہوں نے بھی نام نہیں بتایا، آڈیو میں تھا، کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وتر کی نماز پڑھا دی، اور جو اس کے مقتدی تھے وہ لوگ وہ عشاء کی نماز پڑھے ہوئے تھے، تو ایسے امام نے جو وتر کی نماز پڑھائی ہے
کیا اس شخص پڑھانے والے کی بھی وطر ہوئی یا نہیں، اور جو مقتدی جو ان کے پیچھے تھے جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی ان کی بھی وطر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مفتی خلیل صاحب۔ جی، جس نے ابھی فرض نہیں ادا کی ہے عشاء کی اور وہ وطر کی نماز پڑھا رہا ہے اس کی تو ادا نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پیچھے پڑھنے والا ہے اس کی بھی وطر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال دونوں کی نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سوال ہے جس کا سوال آیا ہے مولانا عبد القیوم صاحب گنٹور سے، انہوں نے سوال بھیجا تھا لیکن وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنا سوال مفتیان کرام کی خدمت میں مختصر رکھیں، وقت میں بہت قلت ہے۔ عبد القیوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو ایپ آتا ہے قرآن شریف کا، تو اس موبائل کو لے کر بیت الخلاء جا سکتے ہیں تو قرآن کی بے ادبی نہیں ہوگی، یا قرآن یا موبائل کو نیچے رکھیں گے تو قرآن کی بے ادبی شمار ہوگی یا نہیں؟ جی مفتی صاحب۔ جی، اگر اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہے تب پھر ہم اس کے احکام ادب کے لحاظ سے وہی قرآن پاک کے طریقے پر، نہ اس کو چھونا جائز ہوگا بغیر وضو کے، نہ اس کو ایسی جگہ پر لے جانا جو گندی جگہ ہے جیسے بیت الخلاء وغیرہ میں لے جانا، اسکرین کھلی ہوئی ہو اس پر قرآن ہو اس شکل میں۔ لیکن اگر ہم نے موبائل کو سوئچ آف کر دیا ہے اور پھر اگر اس کو کسی بھی جگہ پہ لے جاتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو پھر بغیر وضو کے چھونا بھی جائز ہو جائے گا موبائل کا، پھر محض اس بنیاد پر کہ چونکہ قرآن کا ایپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہے، اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو چھو سکتے ہیں آپ، بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، اس کو جہاں چاہے آپ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف اس صورت میں جبکہ اسکرین پر قرآن اس پر جو ہے نا آویزاں ہے نا، تو پھر ایسے موقع پر اس کا چھونا بھی اسکرین کو، اور اسکرین کو چھونا، موبائل پھر بھی چھو سکتے ہیں، اسکرین نہیں چھوئے گا، اور اس موبائل کو بیت الخلاء وغیرہ میں لے جانا بھی درست نہیں ہوگا۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا قافلہ۔ ایک سوال اور کر سکتے ہیں؟ موضوعات جی جلدی رکھیں، وقت میں۔ یہ جو صاحب زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا پڑے گا ان کو۔ مفتی خلیل صاحب جواب دیں جلدی سے۔ جی، جو صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے انہی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جی، وہ اپنے زکوٰۃ ادا کر، صدقہ فطر بھی ادا کرنا پڑے گا ان کو۔ جی، صدقہ فطر تو لازمی طور پہ کرنا ہی پڑے گا، چونکہ صدقہ فطر تو اس پر بھی آتا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اگرچہ سال نہیں گزرا ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر آ جاتا ہے، اور سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ آتی ہے، اس لیے صدقہ فطر تو دینا ہی پڑے گا۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا قافلہ جو مختلف سوالوں کا جواب دے رہے تھے، اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام سے آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے تو آپ ہمیں اسکرین پر دیے اس نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو بھی اسی نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک یا دو ناظرین کو براہ راست پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ کل پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔